रीजन ये हुई कि हम बन गए हैं मद्दा प्रस्त। क्या बन गए? मद्दा प्रस्त। हमारा दिन रात, सुबह दोपहर शाम, जाहिर बातन सब कुछ बन गया है मद्दा। हमारा माबूद कौन है? मद्दा। हमारा अक्का कौन है? मद्दा। नफ्स, शैतान, हवस, ख्वाहिशात। ये ख्वाहिशात अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें ख्वाहिशात की कसरत ने, माल और दौलत की हिर्स और हवस ने तबाह कर डाला। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम्हारे जनाजे निकल गए, तुम मर गए, कब्रों में चले गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मकाबिर के अंदर, कब्रों के अंदर चले गए तुम, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है। तो ये हट धर्मी, ये सरासर घाटे का सौदा है। अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की। अब सवाल ये पैदा होता है अल्लाह कसमें क्यों खा रहा? अल्लाह वैसी बात कह दे कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान सरासर खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है, लेकिन कसम खाई। वजह इसकी क्या है? वजह ये है कि अल्लाह को पता है ये कसम खाने के बगैर बात मानते ही नहीं, इनको कसम के बगैर तुम्हारी नहीं आती। इंसान सरासर खसारे में है, लॉस में है। तो मगर सारे नहीं, इल्लल्लाज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए वो हमारे सालिया करते रहे, नेकी की तबलीग करते रहे, तलकीन करते रहे, हक बात बताते रहे, सब्र करते रहे, दूसरों को भी इसको तलकीन करते रहे, वो फ़ायदे में है, वो खसारे में। हमारे सालिया वाले वो फ़ायदे में है। हमारे सालिया से क्या मुराद है? अल्लाह फरमाया कि इंसान सरासर खसारे में, ये जितना काम कर रहा है ये खसारे वाला है। एंड पे इसको रिजल्ट क्या मिलेगा? घाटा, घाटा पड़ता है। वैसे भी घाटा पड़ रहा है रोजाना, रोजाना इसकी उम्र के अंदर, इसकी जिंदगी में एक दिन का घाटा पड़ जाता है। इसकी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में रोजाना 24 घंटे का घाटा पड़ जाता है। इसकी टोटल उम्र में से 24 घंटे कम हो जाते हैं। अब अगली जुमेरात को आएंगे तो आपकी जिंदगी में से 7 दिन का घाटा पड़ा होगा। हर आने वाला दिन आपको मौत के करीब ले जा रहा है, लेकिन इंसान इतना ढीठ, इतना हट धर्म, उसे समझ ही नहीं आती। तो ये लम्हा फिक्रिया, दरसे रूहानियत का असल मकसद क्या है? इंसान को अल्लाह की तरफ लगाना, अल्लाह के रास्ते पर चलाना, नफ्स के चक्रों से छुड़ाना। और नफ्स जो है इसने बड़ों बड़ों को गुमराह किया, बड़ों बड़ों को। तो अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, मुराकबा किया करें। मुराकबा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे, वहाँ पर उस वक्त ना इस्लाम आया था, ना कुरान आया था, ना नबूवत का ऐलान हुआ था। वहाँ हुजूर क्या करते थे? जाकर मुसलमानों, पता होना चाहिए आपको अपने नबी का, जिनके कलमे पढ़ते हो, जिनसे मोहब्बत करते हो, जिनकी नाते गाते हो, पता होना चाहिए। ये पहली सुन्नत रसूल है जो गारे हिरा में जाकर गौर व फिक्र, तज़क्कर, तफक्कर करते थे, तन्हाई में बैठते थे। तो कुरान पाक में 700 दफ़ा हुक्म है गौर व फिक्र करने का, तो हम क्यों नहीं अल्लाह के हुक्म पे अमल करते? अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दिमाग दिया, शऊर दिया, दराक दिया, अकल दी, फहम दी, बसीरत दी, इसका इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? टोटल ज़िंदगी की अकल का, जितनी अकल अल्लाह ने हमें दी, पूरी ज़िंदगी की अकल जो है ना, उसका निचोड़ निकालने किसी के मरने के बाद तो एक मकान निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा को 3 मारने का एक दुकान निकल आएगी, एक प्लाट निकल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों की शादी कर दी और टोटल इतना घटेगा सौदा। और तुम्हें 70 साल का अरसा अल्लाह ताला ने दिया, उसका हमने सत्यानाश करके रख दिया। ये रियलिटी है, ये एक हकीकत है। इस पे आप गौर फिक्र करें कि यार मैं जब से पैदा हुआ हूँ अब तक बाल सफ़ेद हो गए, मैंने किया क्या है? अल्लाह के खाते में देखोगे तो आपका अकाउंट नील है, 0 पर खड़ा होगा, उस बैलेंस को बढ़ाइए।
ان دنیا کے چکروں نے پاگل کر کے رکھ دیا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں تو پاگل بنا رہا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی ذمہ داریاں جو اللہ نے آپ پر ڈالی ہیں آپ اس سے فرار حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ نبیوں کی شادیاں ہوئی، ان کے بچے ہوئے، انہوں نے بچوں کی شادیاں کی، سارا کچھ ہوا نہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ ہمیں کیوں پاگل کیا ہوا ہے ان مصروفیات نے؟ ہر بات میں بہانا، ہر بات میں بہانا، نماز کا پوچھ لو بہانا، روزے کا پوچھ لو بہانا، جمعے پر کیوں نہیں آئے 100 بہانے۔ یہ اندر کا شیطان، وہ وسواس الخناس، وہ خناس جو ہے وہ بہانے بنانے کی ترکیبیں سکھاتا ہے، ہر بندے کو اندر ہی اندر سے چلاک بنا دیتا ہے۔ بہانے بازیوں کے ہم اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بورڈ لگا لینے چاہیے دفتر کھول کے نا، کہ بہانے بازیوں کا چیمپئن ہوں میں اور مجھ سے بہانے سیکھو، اتنا چاتر ہوں اور شاطر ہوں۔ مگر اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میں نے تم جیسے کروڑوں پیدا کیے اور مار کے مٹی بنا دی، تم مجھ سے زیادہ اپنی عقل کتنی استعمال کر لو گے؟ تم سے بڑے بڑے آئے فرعون جو خدائی کے دعوے کرنے والے، میں نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھا، نمرود، شداد، حمان، قرآن بھرا پڑا ان کے ذکر سے، جنہوں نے سرکشی کی۔ تو یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہوا ہے، یہ اللہ نے حساب لینا ہے ایک ایک منٹ کا اور ایک ایک سیکنڈ کا جو دنیا میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ ہم ملازم ہیں تو نوکر کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور ہم جو ہیں اس کے الٹ چل پڑے۔ اس کی ریزن کیا ہوئی؟ یہ آپ کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان سب گواہی دیں گے۔ قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ ہر چیز گواہی دے گی اور ہر چیز سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم کیا ہیں؟ نوکر۔ تو نوکر کی کیا اوقات ہوتی ہے کہ سرکاری مشینری کا استعمال کرے اپنی ذاتیات کے لیے؟ تو سرکاری دفتر کا جو گورنمنٹ کے آفس کی مشینیں ہوتی ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہیں، وہاں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو آپ ذاتی استعمال کر کے تو دکھائیں، آپ جیل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، جرمانے لگیں گے، نوکریوں سے نکال دیں گے آپ۔ اور ہمیں یہ جو سرکاری مال دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، سرکاری مشینری، یہ سارا کمپیوٹر، پورا جو اوپر کنٹرول روم ہے یہ سرکاری ہے، اور ہم غیر سرکاری استعمال کرتے ہیں اس کا۔ ہمیں پتہ ہے ہماری سزائیں کتنی سخت ہوں گی۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ سرکاری کیمرے ہیں، ہم نے اس کو کس میں استعمال کیا؟ اپنی ذات کے لیے، تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ کان جو ہیں یہ بھی سرکاری ہے، اس کے اندر غیر سرکاری چیزیں جا رہی ہیں، چغلیاں جا رہی ہیں، غیبتیں جا رہی ہیں، برائیاں جا رہی ہیں۔ اس سے تو منع کیا تھا اللہ نے کہ بھئی یہ نہ آنے پائے، یہ میرا سرکاری مال ہے۔ اور تمہاری آنکھ جو ہے اس کا بھی میں نے حساب لینا ہے، تمہاری آنکھ سے بے حیائی نہ ہو، تمہاری آنکھ جو ہے وہ، یہ آپ زنا کی قسمیں پڑھیں کتابوں کے اندر، شریعت کی کتابوں کے اندر، تو اس میں بہت سی اقسام آتی ہیں، جسم کا، ہاتھوں کا، کانوں کا، آنکھوں کا، یہ زبان کا، اس طرح بے شمار اقسام ہیں، یہ فقہ کے مسائل ہیں۔ مگر نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ ہمارے تو جمعے گزر جاتے ہیں ہیکے لگانے میں، 2-4 ہیکے لگائیں اور ٹائم ختم، اور اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھا دی، ہو گیا جمعہ۔ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھائی، ایک سورت اس میں اور ایک دوسری میں، چلو جاؤ جی السلام علیکم، آپ کی زندگی کے 8 دن ہو گئے مکمل، اب اگلے جمعے آؤ گے پھر تمہیں کو نئی نعت سنائیں گے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اور حکم یہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرو، حاصل کرو۔ کہاں سے حاصل کرنی؟ 8 دن کے بعد اگر مسلمان کو 100-200 آپ کے قابو آئے ہیں تو ان کو کوئی بات تو سمجھا دو، کوئی سکھا دو کہ ان کے اندر دین اتر جائے دلوں کے اندر۔ مگر نہیں، ہمارا مطلب نظر ہوتا ہے پیسے، کیا ہوتا ہے؟ پیسے، لوگوں کی واہ واہ، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر چلتے بنے، کیک مارو اور نکل جاؤ۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ درس روحانیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہر وہ سچائی جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے۔ ہم ہاتھ میں نیٹ پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل لیتے ہیں 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے، پاگلوں کی طرح اس کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں۔
کبھی مشرق کو، کبھی مغرب کو، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو، پتہ ہی نہیں جانا کہاں کو، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں. تو اس سے کوئی دین کی سمجھ آتی ہے؟ دماغ خراب ہوتا ہے، نظر بھی خراب ہوتی ہے، اور پٹھے بھی جو ہیں وہ کھینچے جاتے ہیں، ایسا بھی نروس سسٹم جو ہے وہ بھی گڑبڑ ہوتا ہے. تو یہ دیکھا دیکھی کے مسلمان ہیں ہم کیا ہیں؟ دیکھا دیکھی کے مسلمان. پہلے تو کوئی ٹارگٹ متعین کرے زندگی کا کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے. کچھ کرنا ہے تو بس مرنا ہے. مرنے سے پہلے کچھ کرنا ہے. اور جنہوں نے کر لیا مرنے سے پہلے کچھ، تو وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے بہت کچھ کر لیا وہ عام انسان ہی ان کو کہتے ہیں. مظہر نور خدا، زہد الانبیاء، ایب رسول، غوث الاعظم، ان ناموں سے بھی یاد کرتے. کیا وجہ اس کی؟ کہ انہوں نے مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس کی فکر کر لی تھی کہ بھئی میں نے کچھ کرنا ہے. میں نے صرف تو یہ جو سانس چل رہی ہے اس کو غنیمت جانے. سانس کی قدر ان سے پوچھیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، وینٹیلیٹروں پہ جگہ نہیں مل رہی، ایک بیڈ کے اوپر 4 مریض پڑے ہیں، سانس اکھڑ رہی، سلنڈر مل نہیں رہے، ایک سلنڈر کے ساتھ کئی مریضوں کی باری آتی. تو جب تک یہ مفت کا مال ملا ہوا ہے تو ہمارا حال وہ ہے مال مفت دل بے رحموں ظالموں کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ اتنا کچھ پکڑا دیا کہ اس کا ہم کہتے ہیں جی کھائے چلے جاؤ، اتنا کھاؤ کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہمیں مرگی پڑ جائے، شوگر ہو جائے، جگر خراب ہو جائے. کھائے چلے جاؤ کیونکہ پیدا جو اللہ نے کر دیا. اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا. اللہ کے نبیوں کی، پیغمبروں کی، ولیوں کی زندگیاں تو پڑھیں ذرا. ٹوٹل زندگی میں کتنا کھایا، حساب لگا لو. سیرت کی کتابوں میں رسول پاک کا لکھا ہوا زندگی میں کتنے کلو گندم کھائی. ہم تو پتہ نہیں ہزاروں من کھا گئے اور ابھی بھی مل نہیں رہی. اسی لیے اتنا مل نہیں رہا، کھا ہی اتنا گئے. اور اس کا رزلٹ کیا؟ چلو ٹھیک ہے کھا لیا، کوئی حرج نہیں. کیا اس سے اللہ کو دیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. نفس کی پوجا، پیٹ پوجا، اور سو گئے. کیا بیچ کے؟ گھوڑے بیچ کے 8-10 گھنٹے سو لیا جانوروں کی طرح، اور نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا، پھر منہ دھو کے چل پڑے پاگلوں کی طرح. کہاں؟ وہی دماغ میں پیسہ پیسہ پیسہ. تو اللہ فرماتا ہے یہ ڈنگروں والی زندگی نہ گزارو، انسانوں والی زندگی گزارو. تم سے اعلیٰ انسان اس دنیا میں رہ کر گئے، کروڑوں پتی نہیں تھے، اربوں پتی تھے. ان کی زندگیاں دیکھو کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے،